हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शो के लिए मैं हूं एजाज सैयद। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर का मामला अब आम पाकिस्तानी भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में तो एहतजाज जारी है। आज आज़ाद कश्मीर के मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद कश्मीर में पढ़ा जाने वाला सबसे बड़ा रियासती अखबार जम्मू कश्मीर डेली, उसके मुदीर आला को हमने दावत दी है, जो कि 2 दहाइयों से जायद अरसा से ये अखबार वहाँ पर चला रहे हैं। वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर, ये बताइए कि चूंकि आपका अखबार जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है और आप इस सारी चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप कि ये जो 5 जून को फैसला किया गया, जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को कालअदम करार दिया गया, उसके बाद से सूरत हाल कंट्रोल में है? हुकूमत का अपना असर पूरा मौजूद है या अभी तक एहतजाज जोरों पर है? देखिए, एक तो बात यह है कि एहतजाज ज़ोरों पे है और ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर एक जो इलाका है रावला कोट वहाँ पे है, इसके अलावा बैरून ममालिक में भी जो है इसका खासा जो है वो शोर है। और अभी फिर जो है 5 जून को जो है वो एक बार फिर बड़ा जो है वो एहतजाज करने जा रही है ओवरसीज़ जो कम्यूनिटी है और कश्मीरी जो वहाँ पे बाहर हैं। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इसका खासा रिएक्शन है। और इसका जो ओवरऑल ये जो सारे 5 जून के वाक़यात हैं, उसके बाद हुकूमत जो है अपनी किसी हद तक ये रिट मनवाने में तो कामयाब होगी है कि रियासत रियासत होती है और जो सिविल सोसाइटी है वो सिविल सोसाइटी होती है। लेकिन अभी तक जो है चीज़ें हालात उस तरह कंट्रोल में नहीं है जिस तरह शहरी ज़िंदगियाँ बहाल हो जाएं। आधा आज़ाद कश्मीर पूरी कोशिश के बावजूद अभी भी नहीं खुल सका। इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो अभी तक नहीं खुल सकी। इसी तरह आपको पता है अब जदीद दौर है, सारे लोग जो हैं फिर कश्मीरी जो है मिलियंस के हिसाब से बाहर हैं। अब उनके जो अपने घरों में राब्ते ही नहीं है, तो एक पैनिक क्रिएट हुई हुई है पूरी सोसाइटी के अंदर। और उसे जो है वो दुनिया भर जो है बड़ी गहरी नज़र के साथ देख रही है और उसके ऊपर बेशुमार जो है लोगों को जो है वो तशवीश है। और ख़ास तौर पे बाज़ जो हुकूमती इक़दाम हैं जैसे ये फूड की सप्लाई के हवाले से कुछ हुआ और कुछ जो वहाँ पे हलाकतें ऐसी हो गई कि कुछ हॉस्पिटल्स में हो गई या रिएक्शन में हो गई, तो उसके ऊपर जो है लोगों को खासी तशवीश है। अच्छा आमिर, ये बताइए कि ये रावला कोट में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है, वहाँ पर 5-7 जगहों पर मुख्तलिफ लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। ये लोग, इनके ऊपर बाज़ लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि जी इनको कोई फॉरेन फंडिंग है, ये रॉ के एजेंट है। ये कौन लोग हैं? हमें तो यहाँ से एज ए जर्नलिस्ट मुझे तो नज़र आ रहा है कि आम आवाम हैं, आम आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सोसाइटी है। लेकिन चूंकि आप वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, वाकई इनका कोई राह से ताल्लुक है या देखिए, कोई मैं तो ये नहीं बैरूनी? समझता कि उनका राह के साथ कोई तल्लक है। असल में आज़ाद इशू ये हुआ है कि जब तक ये तहरीक जो थी अवामी नौयत की तहरीक थी, उस वक्त तक इसे बड़ी जो है वो पज़ीराई मिली। ये मैं आपको बताता हूँ कि मई 2023 में आपको पता है कि ये मार्ज़ वजूद में आई। और फिर उन्होंने जब मई 2024 के अंदर पहला एहतजाज किया, तो 9 या 11 मई थी, तो उसके उसमें हुकूमत ने जो है वो बिजली के जो है नर्ख रेट जो कम है कर वो दिए। 3 रुपए कर दिए। इसी तरह जो आटा जो है वो आधी कीमत पे कर दिया। और जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल थे वो हल हो गए, तो लोग जो है वो उन्हें निजात दहिंदा समझने लग पड़े। तो लोगों का जो है वो पूरा जो है वो चला गया। अब ये लोग जो है वो मेच्योर जो है वो सियासतदान नहीं थे, सिविल सोसाइटी के बहुत कदावर लोग नहीं थे, एक ट्रेडर्स का तबका था। वो किसी ना किसी जगह पे मैं ये समझता हूँ कि वो डिट्रैक हो गए, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। और बाज़ जगहों पे जैसे एक बार जो है वो मई के वाक़यात में मैंने देखा कि राजा अमजद अली खान साहब की एक मैंने तकरीर सुनी, वो कोई पब्लिकली नहीं थी लेकिन उनकी कोर कमेटी के अंदर थी। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो हमारे इश्यूज हैं इसके ऊपर हमें जो है वो मदद, चाहे इंडिया देता तो हमें उसकी भी ले लेनी चाहिए थी कि वो मदद कर रहे हैं हमारी अवामी इश्यूज के ऊपर। तो इन चीज़ों ने जो है वो किया। बाद में जो है जो एक जो फॉरेन एलिमेंट था वो उसके ऊपर हैवी हुआ और इनके जो है वो शकूक व शुबहात जो है वो बढ़ते गए। आपको याद होगा जब फॉरेन पिछली एलिमेंट बार से भी क्या मुराद है फॉरेन आपकी? एलिमेंट से ये बात है कि आप ये देखें ना, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाला या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले का किसी के साथ भी जो है भारत का उस तरह रब्ता नहीं हो सकता। अब आप बरतानिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं या किसी और मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडियन इकट्ठे होते हैं
اور پھر انہیں جو ہے وہ شک یہ پڑا کہ جس طرح کی لینگویج جو ہے وہ پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے اور آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے، پارلیمنٹیرین کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے، اور جن لوگوں نے بھی ایون کہ کسی نے سچ بھی بولا ہے، رہنمائی بھی کرنے کی کوشش کی ہے، تو جس طرح ان کی جو ہے وہ ٹرالنگ کی گئی، تو اس سے انہیں شک گزرا کہ یہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ شاید کوئی اور ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عوامی تحریک جسے لوگ جو ہے وہ اپنا ان لوگوں کو مسیحا سمجھتے تھے، نجات دہندہ سمجھتے تھے، انہیں جو ہے ایک ڈی ٹریک ہو گئے، اور وہ جو ہے وہ اپنے عوامی ایشوز سے اٹھ کے کچھ ایسے ایشوز کی طرف چلے گئے جن کا ان کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں تھا، یا وہ پارلیمان کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کے اوپر بھی میں وہ اگر آپ ڈی کو ٹریک ہو گئے یا ان لوگوں کو شک پڑ گیا جو دیکھیے، قومی میں یہ سلامتی کو سمجھتا ہوں ڈیل کہ کرتے تھے؟ انہیں شک تو پہلے دن کا ہی تھا، اور آپ یہ دیکھیں نا، ریاست کا کردار کم ہوتا، ایک تو اپوزیشن ختم ہو گئی، اپوزیشن کی جگہ عوامی ایکشن کمیٹی نے لے لی، یہ سب سے بڑا جو ہے وہ غلطی تھی اس وقت کے لوگوں کی جنہوں نے بھی اقتدار بنایا، وہ اقتدار پہ لایا۔ اس کے بعد جو دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ نمائندہ جو ہے وہ کرنے کے بجائے، وزراء مذاکرات کرنے کے بجائے اگر کوئی مخصوص لوگ جو ہے وہ مذاکرات کریں، اب پہلا معاہدہ جو ہے راولہ کوٹ میں ہوا، وہ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد جو ہے مخصوص افران نے جو ہے وہاں ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس کے بعد جب اگلے سال، پچھلے سال جب اکتوبر والے واقعات ہوئے تو پھر ہماری سیاسی قیادت ضرور گئی، لیکن ان کے ساتھ جو ہے ان سے بڑے لیول کے ایک جو ہے وہ سرکاری افسر چلے گئے، اور انہیں یہ کہا گیا جی کہ یہ ہمارے گارنٹر ہیں۔ اس کے بعد جب اس بار یہ صورتحال تھی، جب یہ چیزوں کے اوپر آگے اور مذاکرات ناکام ہو گئے، جب انہیں لوگوں نے بتایا تو ان کے ذہن میں یہ تھا اب اس سے کوئی اوپر لیول کا افسر آئے گا اور ہمیں جو ہے وہ گارنٹی کر کے چلا جائے گا۔ لیکن بعض نکات تھے، جیسے مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ تھا، اسے میں اجازت اپنا بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مناسب مطالبہ نہیں تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ جو علاقے پاکستان کی جو شک کا انہوں نے اس میں مطالبے مین میں نہیں تھی، لیکن وہ تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نہیں، آپ ذرا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ خود بھی مہاجر کشمیری ہیں، راجوری سے آپ کا تعلق ہے، ذرا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو وہ بھی ہے، انڈرسٹینڈیبل بات بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ نشستیں ختم ہونی چاہیے، یہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الحاق پاکستان سے متعلق انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، یہ کہاں ڈیمانڈ کی تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر امور کشمیر نے یہ ڈاکومنٹ دیا ہے، اور انہوں نے ابھی تک اس بات کی تردید بھی نہیں کی کہ یہ ڈاکومنٹ ہم نے نہیں دیا۔ دیکھیں نا، یہ روزانہ وہ بھی تو کرنے ڈاکومنٹ میں کس دیتے ہیں۔ نے وفاقی وزیر امور کشمیر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے، ایک تو یہ بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے اپنے اپنے جو ہے تجاویز کا تبادلہ کیا، تو یہ جو انہوں نے تجاویز دی اس میں یہ کہا گیا اب علاقے پاکستان کا جو حلف ہے، ایک تو الیکشن لڑنے کے لیے، اس کے بعد ایم ایل اے بننے کے لیے بھی ہے، اس کے بعد صدر وزیر اعظم اسپیکر بننے کے لیے بھی ہے۔ ایک جس شک کے بارے میں، 4 نمبر شک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں تو علاقے پاکستان کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ آپ جو کشمیر کی یونٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یعنی کہ اس طرف کا اور اس طرف کا کشمیر جو ہے وہ ایک تصور کیا جائے گا، وہ تو یہ بات ہے، اس میں تو علاقے کوئی بات نہیں کی ہوئی۔ علاقے پاکستان سے مراد یہ ہے کہ حلف میں جو ہے میں پاکستان کا وفادار رہوں گا، یہ کہا جاتا ہے، الفاظ ہیں اس کے۔ نہیں، لیکن اس میں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ایمٹ کر دیا جائے، اسے انہوں نے، یہ ان کے 38 مطالبات میں شامل نہیں تھا، یہ تو کہیں کسی جو تحریری معاہدے اس میں کہیں ذکر ہی نہیں۔ شامل نہیں تھا، یہ انہوں نے وزیر امور کشمیر نے بعد میں کہا کہ یہ ہٹ گئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو وفاقی حکومت کا یہ وہ ہے، لیکن انہیں جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ کر لینا چاہیے تھا نا۔ آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا معاہدہ یا اس طرح کی تجویز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے دی گئی ہے؟ میرا نہیں خیال جی، ویسے میری ذاتی رائے ہے کہ کیونکہ جو ہمارے پاس جو تھی، جو ان کی تجاویز جو آتی رہی ہیں یا ان کے جو مطالبات تھے، اس میں یہ نہیں تھا۔ اب جب یہ انہوں نے 5 جون کو انہیں کالعدم قرار دے دی ہے، اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد تو کہانی ایک لیکن بدل میں گئی۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو قیادت ہے وہ اسے اس کی تصدیق یا تردید کر دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے تو بار بار اپنی تقریروں میں جو وہاں پر تقریریں کی گئیں وہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا ہم نے، انہوں نے یہ اسپیسیفک نہیں کہا کہ یہ جو وزیر امور کشمیر جو یہ ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں یہ جعلی ہے، جھوٹا ہے، یا اس کے اوپر اس کی کلیئرٹی آ جاتی۔ یہ درست بات کہی آپ نے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب وہاں پر ایک الیکشن کا ماحول بھی ہے، سردار تنویر الیاس پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے، ماضی میں بڑے پیسے انہوں نے خرچ کیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیسے لگائے، سیاستدانوں کو بھی پیسے لگائے، تو اب یہ پیسے کہیں اور لگائیں گے، کوئی اور نئی جماعت بنے گی؟ چلے پیسے تو ان کا ذاتی ایشو نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا پیسہ جب آپ ایک
کہ وہ ٹکٹ نہیں مانگ رہے تھے، ٹکٹس مانگ رہے تھے. اوکے اور آزاد کشمیر کے جو اندر حلقے ہیں وہ 33 ہیں. ٹھیک ہے 33 میں سے انہوں نے 4 جگہ پہ جو ہے وہ کاغذات جمع کروا دیے. 3 ٹکٹ جو ہے وہ لینے کے لیے وہ 4 اگر کریں 12.12% جو ہے وہ اکیلے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ تیار نہیں تھی. دوسری یہ بات ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس جو ہے بہت اچھے الیکٹیبلز تھے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جیت سکتے ہیں. تیسری یہ بات ہے کہ اگر تنویر الیاس صاحب 3 سیٹیں جیت بھی جاتے پھر بھی انہوں نے چھوڑنی تھی، پھر بھی ایک ہی رکھنی تھی. جی ہاں ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم حکومت سازی میں ہمارا اور پیپل پارٹی کا مقابلہ جو ہے وہ بڑا قریب ہے تو کل یہ اگر 3 سیٹوں سے جیت بھی جاتے ہیں، جو یاسین صاحب 2 سیٹوں سے جیت جاتے ہیں تو ہم 5 سیٹوں میں ہماری 2 رہ جائیں گی اور 3 کے اوپر ہم نہ حکومت بنا سکیں گے نہ اسپیشل سیٹ جو ہیں. آزاد کشمیر میں 8 اسپیشل سیٹس بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ کی، اوورسیز کی، علماء مشائخ کی اور 5 خواتین کی نشست ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارا حصہ نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے تنویر الیاس صاحب کو کہا، لیکن تنویر الیاس صاحب جو ہے انہوں نے بالکل جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹ گئے اور انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کی بات نہیں مانی. اور انہوں نے وہ جو 2 گورنرز گئے، جو ریاض صاحب اور باقی لوگ گئے، ان سے وزیر اعظم بھی ملتے رہے، سارے کوشش کرتے رہے تو انہوں نے نہیں کی. اب جو ہے وہ ظاہر ایک نئی سیاسی جماعت کل بن رہی ہے. کل 2:30 بجے جو ہے ادھر اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں استحکام استحکام پاکستان پاکستان پارٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اس میں تنویر الیاس صاحب یعنی کہ استحکام پاکستان کچھ پارٹی وزراء کے آزاد جانے کی کشمیر اطلاع- چیپٹر. جی ہاں، آزاد کشمیر چیپٹر جو ہے یہ بن جائے گی. اچھا یہ بتائیں کہ جو تنویر الیاس ہیں کیا آزاد کشمیر کے پاپولر لیڈر ہیں جن کو عوام بڑی پسند کرتی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب ایک ریاست گیر ضرور ہو گئے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے. ریاست گیر سے متعلق ریاست گیر سے یہ مراد ہے کہ ان کا تمام آزاد کشمیر کے حلقوں میں ایک تو اثر و رسوخ ہے، ووٹ بینک موجود ہے، ان کی ٹیم موجود ہے اور ہر جو ہے ان کے پاس پاکٹس موجود ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ ان کی اپنی پاکٹ بھی بہت وزنی ہے. ان کے جو اپنے جو پاکٹس ہیں ان کی وجہ سے وہ پاکٹس جو ہیں وہ قائم و دائم ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب خود کوئی فائدہ حاصل کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ پاکستان پیپل پارٹی کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا نون لیگ کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیں نون لیگ کی صورتحال پہلے تو بڑی جو ہے وہ 1 to 1 تھی اور سخت مقابلہ تھا. اصل میں اگر اجاز میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں تو اس وقت آزاد کشمیر میں الیکشن کا ماحول بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے لوگ جو ہے دھرنے کی وجہ سے اور یہ جو بہت بڑی تعداد میں کیجویلٹیز ہوئی ہیں دونوں طرف سے، اس کی وجہ سے دکھی ہیں. اور آزاد کشمیر میں اب الیکشن کو جو ہے تقریباً 3 ہفتے رہ گئے ہیں. آج جو ہے 27 کو الیکشن ہے، آج جو ہے 2 تاریخ ہے اور 5 تاریخ کے بعد جو ہے وہ بالکل کیمپین. ابھی آزاد کشمیر کے مجھے ابھی بھی راولہ کوٹ کے اندر اور پلندری کے اندر بے شمار حلقوں میں الیکشن دکھائی نہیں دے رہا. وہ کیسے الیکشن کرائیں گے اگر یہ چیزیں جو ہے سیٹل اگر احتجاج جاری ہے؟ احتجاج جاری رہا تو یہ بتائیں کہ نون لیگ کے بارے میں آپ لیکن کی اب نون لیگ کی پوزیشن اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ مہاجرین کی جو نشستیں عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبے کے اوپر نہیں ختم ہو سکیں، یا ان کا جو جیسے پاکستان پیپل پارٹی چاہتی تھی کہ ان سے جان چھوٹ جائے یا یہ ایسے ہو جائیں کہ پرپورشنل ہو جائیں، اب وہ نہیں ہو سکی. تو نون لیگ کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر پہلے ہو گئی تھی اور تنویر الیاس صاحب کے ان پارٹی کو چھوڑنے کی صورت میں تھوڑی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہتر فیصل ہوگی. راٹھور جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، ظاہر ابھی بھی ایک انٹرم ان کی حیثیت تو ہے، لیکن ظاہر پیپلز پارٹی کے وہ ایک لیڈر بھی ہیں. جو انکمبنسی فیکٹر ہے کہ ان کے دور میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگی اور بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے ایک 12 نشستوں کے بارے میں ایک بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے اس بات کو مانا کہ ان سیٹوں میں مسئلہ ہے. کیا یہ ساری چیزیں ان کے فیور میں جائیں گی یا ان کے مخالف میں جائیں گی؟ دیکھیے اس وقت تو دونوں سیاسی جماعتوں کی فیور میں بات نہیں ہے. نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ. آزاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی ہے، وزیر اعظم وہ ہیں، اگر وہ اپنا کردار ادا کرتے ہوئے. فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے ایک بڑی غلطی ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، جس دن پرائم منسٹر پاکستان کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز بھی موجود تھے، وفاقی وزراء بھی موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے. وہاں پہ یہ ساری باتیں طے ہو گئی کہ ہم نے جو ہے وہ پہلے آل پارٹیز کانفرنس کرانی ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رہنمائی لینے کے لیے ریفرنس دائر کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے پارلیمان سے ایک قرارداد لانی ہے ان نشستوں کے حق میں کہ جی یہ پارلیمان کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتی. اس سے ان بٹوین جو ہے ہم نے اسے کالعدم بھی قرار دے دیں. اور اگر اسٹیٹ جو ہے کسی اسٹیج کے اوپر سرنڈر نہیں کرے گی. فیصل راٹھور صاحب نے کیا کیا کہ اس وقت پرائم منسٹر نے کہا یہ کل آل پارٹیز کانفرنس کا، انہوں نے کہا پرسو کرتے ہیں. اب فیصل راٹھور صاحب نے پرسو جو ہے آل پارٹیز کانفرنس بلائی
اس کی میزبانی کی، اس کا اعلامیہ پڑھا. اس کے بعد جیسا وہ آل پارٹیز کانفرنس ختم ہوئی، انہوں نے وزیر قانون کو، سیکرٹری قانون کو، ڈرافٹس مین کو بلا کے وہ تیار کی جو ریفرنس تھا، وہ پھر پریزیڈنٹ کو بھیجا اور سپریم کورٹ میں چلا گیا. اگلے دن انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا. اسمبلی کے اجلاس میں جو قرارداد پڑی وہ میاں وحید صاحب نے پڑھی، وہ ان کے سینئر منسٹر بھی تھے، لا منسٹر بھی تھے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد قرارداد جو ہے اسمبلی میں اکثریت ان کی تھی، منظور بھی انہوں نے کرا لی، اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ اسے جو ہے بین کر دیا گیا. لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اچانک ہی انہوں نے باہر مشہور کر دیا. بعض سینئر جرنلسٹ کو بتایا کہ مجھے تو بین کا پتہ ہی نہیں، کہ ہم تو کل عدم قرار دینے کے حق میں ہی نہیں تھے. تو پھر جب وہ دونوں آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ پاکستان میں حکومتیں کیسی بنتی ہیں، آزاد کشمیر میں حکومتیں کیسی بنتی ہیں، ان میں آپ کو اور مجھے یہ بات جو ہے کسی کو وہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، آپ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ جو جب آپ امپریشن وکٹ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں، اب فیصل راٹھور صاحب بھی جو ہے وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلے، جس کی وجہ سے نہ صرف انہیں ذاتی طور پہ بھی نقصان ہوا اور ان کی پارٹی کو بھی نقصان ہوا، اور پھر انہیں اس پوزیشن پہ آنا پڑا کہ پارلیمان کے اندر کھڑا ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ اسے میں آنرشپ لیتا ہوں، یہ سارا کچھ میں نے کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے. یہ بتائیں کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں اور سیاستدان کٹ پتلی بن چکے ہیں، اور کٹ پتلیاں جو ہیں کسی کے ہاتھ میں. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے یہ میرا خیال ہے کہ اتنے کٹ پتلی نہیں ہیں. یہ ضرور ہے کہ جب سے یہ جو ہماری انڈیجنس سیاسی جماعتیں ختم ہوئی ہیں تو فیصلے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ نہیں رہے. اب جو ہے مسلم لیگ نون والے بچارے جو مرضی ہمت کر لیں، شاہ غلام قادر صاحب، فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب، جب میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ میں بتاتا ہوں کہ 2 ٹکٹس کا، میں اظہر صادق صاحب جو LA1 ڈڈیال سے ہیں، وہ شامل جو ہے وہ بعد میں ہوئے ہیں، ٹکٹ ان کے پاس پہلے تھا. 3 مہینے سے ان کی جو اپنی پوری سیاسی جماعت ہے وہ چیخیں مار رہی تھی. اسی طرح جو شہزاد صاحب جو ہیں ایک مظفر آباد کا حلقہ ہے، وہ بھی بعد میں شامل ہوئے ہیں، ٹکٹ انہیں جو ہے وہ پہلے مل گیا. یہ جو ایسی چیزیں ہیں، ساری پارلیمانی بورڈ کسی کو ریکمنڈ کرتا ہے، ساری جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نظریاتی ہوتے ہیں اور جو وفاداری کی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو جو ہے آپ نظر انداز کر کے جو ہے وہ کسی کی سفارش پہ یا کسی وجہ سے یا اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ دے دیتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ لوگ وہ چاہتے ہیں اب وہ بیچارے کٹ پتلی نہ ہوں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ لوگ پارلیمان کا ایسا انہوں نے سیاست کرنی ہے، اب اس ایٹ 11th آور جو ہے وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. تو سیاستدان جو ہے وہ کمزور ہیں، اور جو لوگ جرت کرتے ہیں. آپ تنویر الیاس نے نہیں بات مانی. میں تنویر الیاس کو آپ ہزار جو ہے وہ برا کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس بات پہ وہ کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑا ہو گیا نا، اس نے وہ بات تو نہیں مانی، دیکھیں بلیک میل نہیں نہ ان ہوا. کو تو پتا ہے بلیک میل والی تو بات نہیں ہے. تنویر الیاس کو پتا ہے اگر پیپلز میرے خیال میں پارٹی، کٹ پتلیاں نہیں ہے، بلیک میل ہو ہاں رہے ہیں جی بیچارے. جی، نہیں تنویر الیاس کو تو یہ پتا ہوگا نا کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں کرے گی تو میں اپنی جماعت کھولوں گا. ان کے پاس آپشن ہوگی ان نا. کے پاس آپشن ہے، لیکن یہ تنویر الیاس صاحب کو وہ 2 ٹکٹ دے رہے تھے، 1 ٹکٹ کے اوپر ان کا تنازع ہوا ہے بیسکلی. اب اگر تنویر الیاس صاحب وہ نشستیں بھرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں الٹی بلیک میلنگ شروع ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں لیکن گے. جو حالات آزاد کشمیر میں خراب ہوئے اس کی اگر ذمہ داری جن 4-5 لوگوں کے اوپر ٹاپ تعین کرتے ہیں، اس میں قیوم نیازی، تنویر الیاس، انوار الحق اور یہ تمام لوگ تو ہیں. مطلب آج اگر یہ اتنا سٹینڈ لینے لگ پڑے ہیں تو جب یہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت سٹینڈ لے لیا کرتے تو حالات تو آزاد کشمیر کے نہ آتے، اتنے خراب تو نہ ہوتے. دیکھیے آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں قیوم نیازی صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. سچی بات ہے تنویر الیاس صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. تنویر الیاس صاحب نے اپنے دور میں بلدیاتی انتخابات کروائے. ٹھیک، ایک بھی جو ہے وہ نیشنلسٹ جو جنہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر پاکستان کی حکومت کے تفضات ہیں، سب لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، بلدیاتی الیکشن گلی محلوں کا الیکشن ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں میری اطلاع کے مطابق ایک بھی ضلع کونسل کا ممبر جو ہے وہ نیشنلسٹ نہیں بن سکا. لوگوں کی جو ہے 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویسے تو اس کی تعداد پہلے 90% میں بہت زیادہ تھی، لیکن وہ جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ پاکستان کو پسند کرتے تھے، علاقے پاکستان کے نظریے کے اوپر قائم تھے اور پاکستانیت سے انہیں محبت تھی. لیکن یہ جو کمپرومائز ہوا ہے بیسکلی جب وہی جس دن انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہے اگلے مہینے یہ کام شروع ہو گیا. تو اس دور میں بار بار جو ہے حکومت کی جانب سے، اسٹیٹ کی جانب سے گھٹنے ٹیکنے یا سرنڈر کرنے کی وجہ سے وہاں پہ نظریہ علاقے پاکستان بھی کمپرومائز ہوا،
پاکستانیت بھی کمپرومائز ہوئی, جو تکمیل پاکستان کی جدوجہد کا ایک تصور تھا کشمیریوں کے ذہن میں وہ بھی کمپرومائز ہوا. اور اگر آپ یہ کہیں نا کہ یہ 4 لوگ, آپ ان 4 لوگوں کو ذمہ دار نہ سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا نا, کسی نہ کسی نے ان حالات کا جائزہ تو لے گا نا. آپ لیں گے, میں لیں گے, اگر آپ میں بھی چھوڑ دیں گے, ہم بھی کمپرومائز ہو جائیں گے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی کمپرومائز ہو جائے گی, وفاقی حکومت بھی کمپرومائز, کوئی نہ کوئی مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا. جب یہ لکھا جائے گا تو اس وقت یہ لکھا جائے گا. ایک دیکھیں نا, حکومت پاکستان کو یہ چاہیے, یہ جب بھی اللہ کرے یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوں, یہ دھرنے والے اٹھ کے اپنے گھروں میں جائیں اور آزاد کشمیر کے بحال ہوں, تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 24 اکتوبر 1947 کو جب آزاد کشمیر آزاد ہوا, تب سے لے کے 20 اپریل 2023 تک جو ہے نظریہ علاقے پاکستان کو اور پاکستانیت کو اور تکمیل پاکستان کی جدوجہد کتنی کمپرومائز ہوئی. اور پھر 20 اپریل سے لے کے پچھلے سال نومبر تک جب تک انوار الحق صاحب تھے تب کتنی کمپرومائز. چلیں, لیکن ہم کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل یہ دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ انوار الحق صاحب نہیں ہے, انوار الحق صاحب کے پیچھے ایک پوری سوچ تھی جس نے آزاد کشمیر میں اپوزیشن کو ختم کیا, پاکستان پیپل پارٹی کو مجبور کیا. آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان پیپل پارٹی, آپ کہتے ہیں نا آزاد کشمیر والے کٹ پتلی ہیں, رات کو جو ہے انہوں نے پاکستان والوں کو کہا نا, ایسا ہی پاکستان والوں نے کہا جی کہ آپ کریں, پھر کٹ پتلی یہ ہوئے وہ ہوئے بیچارے, دونوں ہی ہیں. یہ نوکروں کے آگے چاکروں والی بات ہے نا بھائی صاحب. یہ جو آئی جی صاحب ہیں اور چیف سیکرٹری ہیں, یہ لوگوں میں کتنے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے افسران, لینٹ افسران کہتے ہیں, یہ 5 ہوتے ہیں, آئی جی بھی ہوتا ہے, چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے, اے جی بھی ہوتا ہے, یہ 5 جو ہے نا, اس میں سیکرٹری فائنانس بھی ہوتا ہے, یہ سارے لوگ جو ہے معاہدہ کراچی کے تحت جو ہے وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں. اب ان کا کیونکہ ان کے دور میں جو ہے کچھ ایسے اقدامات ہو گئے. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ دھرنے والوں تک رہتے, یہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی تک رہتے, پھر تو یہ بات ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوٹلی میں جو واقعات ہوئے, اب کوٹلی میں ایک ڈاکٹر مر گیا, اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا, بچی اپنی کو اٹھائے ہوئے 6 ماہ, وہ کوئی دہشت گرد تھا؟ ایک جو ہے وہ اور جو ہے کھرٹا کا نوجوان تھا, ایم اے انگلش کیا ہوا تھا, اسے پتہ لگا اس کا سگا چچا جو ہے چوئی شہزاد ڈی ایس پی تھا, وہ اپنے چچا کا کسی نے بتایا کہ شاید وہ زخمی, اسپتال گیا تو اسپتال کی پارکنگ میں اسے گولیاں لگیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک خاتون جو ہے وکالت نام تھی یا اس طرح کا کوئی نام تھا, وہ جو ہے وہ شہید ہوئی. بھئی یہ دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے, اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک یا دوسرے کو کے شہید نہیں مان رہے, لیکن اصل شہید تو وہ ہے نا جو بیچارے بے گناہ مارے گئے. عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کیسے کلیم کر سکتی ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کے جو بچے مر گئے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے شہید ہیں, یا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں؟ وہ جو بے گناہ مار دی ہیں آپ نے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پینک کریٹ ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اچھی حکمت عملی سے کم نقصان کر کے بہت اچھے فائدے حاصل کیے جا سکتے تھے. مس ہینڈلنگ کا لفظ جو ہے, تو مس ہینڈلنگ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آئی جی نے کی ہے, چیف سیکرٹری نے کی ہے, یا اور لوگوں نے کی؟ میرا خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس نہج پہ لے گئی کہ ان کے پاس اسٹیٹ کی رٹ بحال کرنے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھا. تو جب وہ کنٹرول نہیں کر سکے, دیکھیں نا, اگر یہ چاہتے تو میرپور ڈویژن سے کم لوگ جا سکتے تھے نا. آپ اگر راولہ کوٹ میں اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے روک سکتے ہیں, تو آپ میرپور میں بھی روک سکتے ہیں, انہیں بھمبر میں بھی روک سکتے ہیں, انہیں جو ہے وہ کوٹلی میں بھی روک سکتے تھے نا. اب انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ راولہ کوٹ پہ جا کے وہ کر دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے, آج آپ کہتے ہیں نا راولہ کوٹ, ہم کہتے ہیں وہاں پہ سودن جو ہے ڈومینیٹنگ قبیلہ ہے, آزاد کشمیر بنانے والے یہ تھے. آپ آج یہ کہہ رہے ہیں یہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے کہ سارے لوگ جو ہے کوئی غدار تو نہیں ہے, کوئی پاکستان کے خلاف. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 90% سے ہمیشہ لوگ جو ہے وہ بنتے رہے ہیں. اور پاکستان فوج کے بہت سارے لوگ جو ہیں پونچھ ڈویژن کے تھے, افسران بہت جو آج بھی سرونگ ہیں, سرونگ بھی ہیں, پہلے بھی تھے. ابھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کشمیریوں کا آپ شاید دیکھیں, 2 جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں, 11 جو ہے میجر جنرل ہیں, 100 کے قریب جو ہے بریگیڈیئر اور فور کرنل ہیں, ہزاروں لوگ جو ہے وہ پاکستان فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور 2 کور کمانڈر رہے ہیں. ڈی جی ایم آئی جو ہیں وہ کشمیر سے ہیں. وہ یہ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ اثر و رسوخ والے لوگ تھے نا. پونچھ والوں کا جو ہے انہیں, ان سب لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے غدار ہیں تو یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی جرم کرتا ہے, کرائم اگر اعزاز کرے گا, عامر کرے گا, تو اعزاز اور عامر کو سزا ملنی چاہیے, یا آپ کے پورے اسٹاف کو اٹھا کے لے جایا جائے. عامر مجھے یہ بتائیے فائنلی, اس بات کا امکان یا خطرہ تو نہیں ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن نہ ہو
یہی گورنمنٹ چلے. ریاست پاکستان کے دو فیصلے تھے ٹھیک. جس کے اوپر ابھی تک ریاست پاکستان قائم دکھائی دیتی ہے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کسی صورت سرنڈر نہیں کریں گے. دوسری ایاز یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا الیکشن ہم بر وقت کروائیں گے. یہ ممکن ہے کہ کچھ نشستوں کے اوپر الیکشن رک جائے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہو ہی نہ. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہو جائے گا اور خاص طور پہ اب مہاجرین کی نشستوں میں 12 الیکشن کرانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. میرپور ڈویژن میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. مظفر آباد میں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تکلیف ہے, ان لوگوں کو ریزسٹنس کا سامنا ہے. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کمزور ہوئی ہیں اور سیاسی جماعتوں کی جو کمزوری ہے وہ بھی ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. اس معاملے کا دیکھیں آپ کو حل کیے بغیر اور اس کا جو ہے نا امیکیبلی حل کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں جی کہ بالکل وہ کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ ون ون پوزیشن کریٹ کر کے سپیس دے کے اگر حل کیا جائے گا تو یہ بات جو آگے چلے گی. ورنہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آگے بھی موت ہے, جو لوگ ان کے ٹارگٹ ہیں ان کے لیے پیچھے بھی موت ہے. ان کے پاس ہیومن شیلڈ لینے کے علاوہ کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے. تو ایسے حالات میں اگر ریاست کی سول سوسائٹی جو ہے یا جو بڑے لوگ ہیں یا یہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے انیشیٹ کیا تھا یا انہوں نے انیشیٹ کیا تھا, اسے کسی نہ کسی جگہ پہ ریاست کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اسے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک ایسی تحریک جسے میں بھی فیل کرتا تھا کہ یہ ہمارا بھی سہارا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک طاقتور لوگ ہیں اور نجات دہندہ ہیں اور یہ سارے ہیں. اب وہ کسی ایک ایسی سٹیج پہ آ کے کمزور ہو گئی ہے کہ جن کے مگر لوگ, میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک بار ایک اشتہار آ گیا. آپ کیونکہ اخباری صنعت سے وابستہ ہے, مجھے کسی نے کہا اشتہار آیا تو یہ میں نے کہا لگا دیں اشتہار. اب میں اخبار کا چیف ایڈیٹر ہوں, اشتہار لگاؤں. اس نے کہا سر وہ اشتہار ہے تصویر. میں کہا اشتہار میں صدر وزیر اعظم چیف جسٹس کا فوٹو لگانا ہوگا کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں نہیں سر جی یہ تو اشتہار جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی سے بندے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارے مسائل حل کرائیں, ہمارے کیسز ختم کرائیں اور یہ کرائیں وہ کرائیں. حکومت جو ہے اور عدلیہ ناکام ہو چکی ہے. اگر یہ لوگوں کی خیال آ جائے کہ یہ کام ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے کروائیں گے تو یہ ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مس ہینڈلنگ ہے اسے کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا چیف سیکرٹری آئی جی جو وہاں پہ مختار اداروں کے افسران ہیں سارے محب وطن ہیں اور وہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کی اپنی ایک مجبوری ہے اور وہ ریاست کے حکم کے پابند ہیں. تو ان کی جو ہے انہیں جو ہے لوگوں کو آمنے سامنے لانا یا ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلانا میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کیا ہوگا کہ یہ لوگ تو چلے جائیں گے نا, مگر یہ ایک جی ان کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے. لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ جو نفرت کے بیج جو بو دیے گئے ہیں یہ کل بڑے بڑے درخت بن جائیں. بہت شکریہ عامر. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.